हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज सैयद। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए आज के टॉक शॉक में हमारे पास बड़े ही दिलचस्प मेहमान हैं। सियासी रहनुमा हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गुजरांवाला के सदर हैं, लेकिन खाली यही इनका तारुफ नहीं है। इनकी जो ज़िंदगी है वो बड़े दिलचस्प नशेबो फराज से पुर है। इन्होंने खुद 2008, 2013, 2018 और 2024 के इलेक्शंस लड़े हैं, लेकिन इससे भी पहले अहम बात यह है कि ये खुद ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में ज़ेरे ज़मीन कैद रहे हैं कमोबेश 2 साल। इन पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा, इनको गिरफ़्तार कर लिया गया और इनको शायद किसी मौके पर उम्मीद भी ना हो कि ये वापस ज़िंदा जाएँगे या नहीं। उस काल कोठरी से निकल कर ये दोबारा आए, बाहर निकले और सियासत में आए। इससे पहले इनके वालिद का बेईमाना कत्ल किया गया, इनके बड़े भाई उनका बेईमाना कत्ल किया गया। दुश्मनी की एक पूरी दास्तान है। इन तमाम जो मसाइब से निकल कर एक बंदा आता है और वो सियासत में अपना नाम कमाता है। हमारे मेहमान हैं आबिद रज़ा। आइए इनसे बात करते हैं। आबिद, बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह खैर। ये बताइए कि 1981 में आपके वालिद जो हैं उनका एक अफसोसनाक वाक़े में कत्ल हो गया। ज़िला कौंसिल के चेयरमैन भी रहे। ऐसे ही ये किसने कत्ल किया था? देखिए, ये उस वक़्त जनरल ज़िया उल हक साहब का मार्शला था और मेरे वालिद साहब क्योंकि 68 में पीपल पार्टी को ज्वाइन किया था और कोटला में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को ये गुजरात का एजाज़ था जी कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पहला जो अपना जलसा गुजरात में वो हमारे घर कोटला में किया था, वो मेरे वालिद साहब की शमूलियत में। तो 81 में मेरे वालिद साहब मुखालफ हमारे जो देहातों में दुश्मनियाँ, वो तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर एक गांव था डोहियाँ और बूझ, उस दुश्मनी में मेरे वालिद साहब का मर्डर हो गया और उसके बाद फिर मेरे वालिद साहब के गवाह और मुद्दई भी मर्डर हो गए। फिर ये माशला के 6 महीने बाद के अंदर अंदर ये केस बरी हो गया। ठीक है, तो इस तरह ये ज़िया-उल-हक का जो जो मार्शला जनरल आया ज़िया उल हक का माशला उसमें था, मुल्ज़मान बरी कर दिए गए। मुल्ज़मान बरी कर जो दिए गए। गिरफ्तार हुए थे मुल्ज़मान, आप जो समझते हैं कि गिरफ्तार उन्होंने ही कत्ल किया था? उन्होंने ऐसे ही था। मैंने कहा ना कि उस केस का बेसिकली मुद्दई भी कत्ल हो गया और गवाह भी कत्ल हो गया। और फिर मार्शला के अंदर क्योंकि वो मुस्लिम लीग उस वक़्त मार्शला की हमायत याफ्ता जमात थी और हम क्योंकि पीपल पार्टी में मेरे वालिद साहब बड़े मुतहरक सियासी कारकुन थे और कायरा फैमिली, मुराला, ये हम एक पार्टी थे। तो ये दुश्मनी का सिलसिला बस इसी तरह चलता रहा और फिर हम जलावतन हो गए। 85 में बड़े भाई जो हाजी अब्दुल खालिक साहब हैं, वो दुश्मनी बहुत ज़्यादा हो गई और 83 में वो नॉर्वे चले गए। फिर उनके बाद उनसे छोटे जो भाई थे वो भी नॉर्वे चले गए। इस दुश्मनी में जो कि गुजरात में इसने अपना पीक देखा और बड़ी मिसालें इसकी दी जाती रही, मजमूई तौर पे कितने बंदे कत्ल हुए? मतलब अगर गुजरात की सारे दुश्मनी के घराने में देखूँ तो फिर तो बेशुमार नुकसान हुए, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान मैं जो समझता हूँ इस दुश्मनी में, वो ये था कि हमारे जो अपने घर से लेके जो हमारे मुखालिफ घर थे, वो भी बेसिकल माजी में तो हम सारे एक ही फैमिली थी, एक ही ट्राइब था हमारा। हमारे वालिद साहब और जो हमारे मुखालफिन थे उस वक़्त दुश्मनी में, उससे पहले हम एक घर की तरह थे। तो ये सियासी वजूहात बनती गई, ख़ानदान तकसीम होते गए, फिर दुश्मनियों में बदल गए। तो इसमें बेशुमार कत्ल हैं, लेकिन कीमती लोग कत्ल हो गए। अगर मैं अपने वालिद का मर्डर भी देखूँ, अपने बड़े भाई हाजी अब्दुल खालिक साहब का देखूँ, तो एजाज़ साहब जो हम उनके मुकाबले में 5% भी नहीं, वो इतने काबिल जीनियस लोग थे जो इस दुश्मनी की कत्ल हो अच्छा, गए। बाद में 1993-4 में आपके बड़े भाई जी, 29 दिसंबर 94 में। 94 में वो भी अब्दुल खालिद, वो भी कत्ल कर दिए हाँ, गए। हम भाइयों में सबसे बड़े भाई थे। आप 7 भाई हैं। हम 7 भाई हैं। तो उनको भी इसी इसी दुश्मनी की इसी वजह से दुश्मनी कत्ल में किया गया? इसी दुश्मनी में। और वो दुश्मनी अभी कायम है या नहीं, नहीं, अभी? अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्या कि अल्लाह ताला की मदद और नुसरत से मैंने इसका आगाज़ किया और अब तो हम एक घर की मानिंद हैं। अब वापस हम वो सारे घराने एक जगह पे हैं, एक गाड़ी में होते हैं, बल्कि बड़ी कुर्बत है हमारी आपस में। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हम सब को तौबा का मौका दिया और हम इस जाहिलियत से निकल कर। ये बताइए कि आप को हम देखते हैं कि आप की जो जर्नी है
کہ آپ کے بھائی کا مرڈر ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کے بھائی اور دیگر بھائی وہ بھی بڑے نمایاں نظر آتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پھر آپ کے اوپر 2003 میں دسمبر 2003 میں جنرل مشرف پر حملہ ہوتا ہے، اس کا ایک الزام آتا ہے جس میں بعد میں بری بھی ہو گئے۔ کتنا عرصہ گرفتار رہے اور دیکھیں کیا کہانی تھی اس دیکھیں سارے اس میں واقعے کی؟ بھی تقریباً میں غالباً 20 مہینے میں 2 سال کہہ لیں کہ میں اس میں گرفتار رہا، لیکن اللہ کا شکر تھا کہ میں اس میں بالکل باعزت بھری ہوا، کیونکہ میرا اس واقعات سے یا ان لوگوں کوئی دور تعلق نہیں تھا۔ ایک صلح کا ایشو تھا اور صلح کے ایشو میں میری انوالومنٹ تھی۔ اب مجھے نہیں اندازہ تھا کہ دوسرا جو فریق ہے ان کی سرگرمیاں یا ایکٹیویٹی کیا ہیں جو میرے پاس آ رہے ہیں، تو وہ اس کون تھا دوسرا فریق؟ دوسرا فریق یہ تھا کہ گجرات کا ایک مرڈر ہوا تھا چیچیاں گاؤں میں، تو ہمارے باغا والا سے چیئرمین تھے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، چیئرمین سوراب صاحب، ان کے بنوئی مرڈر ہوئے تھے۔ مارنے والا بھی مقامی آدمی تھا، لیکن وہ جو مقامی آدمی تھا اس کا مذہبی تنظیموں سے تعلق تھا۔ لشکر جھنگوی کہا نہیں جاتا نہیں نہیں، وہ غالباً تعلق تھا اس کا جو ہے نا یہ جہادی تنظیموں سے، ٹھیک۔ وہ کوئی فرقہ واریت میں نہیں تھا، وہ جہادی تنظیموں سے تعلق تھا۔ اسی حوالے سے اس وقت، کیونکہ صاحب اس زمانے میں جہاد پہ کوئی پابندی نہیں تھی، ان کے دفاتر تھے لوگوں کے، تنظیمیں آپ کو پاکستان میں کھلے عام اپنا کام کرتی گھومتی تھی، کون سی تنظیم سے تعلق تھا ان ٹھیک کا؟ ہے نا۔ وہ غالباً یہ جو جیش محمد ہے نا، اس طرح کوئی تنظیم سے ان کا تعلق تھا۔ وہ جب میرے پاس آئے صلح کے لیے، ٹھیک ہے۔ اسی دوران صلح کے دوران ہی یہ ایسی اٹیمپٹ ہوئی، تو کیونکہ وہ کنٹینیو مجھے ٹیلی فون کالز آتی تھی ان کی، یا سنتے، تو مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا نا کہ کوئی میں اس طرح کہ یہ لوگ کوئی مشکوک ہوں گے یا ان پہ کوئی گورنمنٹ کی، نہ اس وقت کوئی ٹی وی میں۔ تو اس حوالے سے جب انہوں نے مجھے گرفتار کیا، اور آپ گھر جسٹ، پہ تھے جب آپ ہاں گرفتار ہوئے؟ نہیں، میں دبئی میں تھا، اچھا۔ مجھے دبئی سے واپس بلایا گیا۔ اور میں نے آپ کو کہا نا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ جس طرح سیاست پامال ہو رہی ہے نا، اسی طرح مذہب اور باقی چیزیں بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں ہمیشہ پامال ہوئی ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کیس کا ہم نے کتنے گھنٹوں میں، دنوں میں فیصلہ کرنا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ مجھے واپس بلا لیا، مجھے گرفتار رکھا، ایک دن صرف پوچھ گچھ ہوئی، اور 19 مہینے میں ویسے ہی پڑا رہا ہوں کہ مجھ سے کسی نے سوال جواب بھی نہیں کیا۔ کون سے سیل میں رکھا گیا اور تھا؟ 2000 اور تقریباً کہہ لیں کہ 20 مہینے کے بعد مجھے اس وقت پتہ چلا جب مجھے بتایا گیا جی آؤ جاؤ ہم آپ کو رہا کر رہے ہیں، اور رہا مجھے یہیں اس ڈی چوک کے اندر، اس ایوینیو کے سامنے مجھے رہا کیا گیا، ٹھیک ہے نہیں، آپ کو آپ کی وہ جو گرفتاری تھی جی۔ وہ غالباً ظاہر ایئرپورٹ پہ ہوئی ہوگی جب آپ آئے؟ ایئرپورٹ پہ، دبئی سے واپسی اسلام ایئرپورٹ، آباد ایئرپورٹ پہ آپ کو اسلام گرفتار آباد کیا، ایئرپورٹ سے۔ اور پھر آپ کو کبھی کسی عدالت میں پروڈیوس نہیں کیا؟ نہیں نہیں، عدالت کا میں نے جو پٹیشن دائر کی تھی، تو وہ میں نے ایم این اے بننے کے بعد اپنی جو لاپتہ افراد کی پٹیشن تھی، وہ میں نے ایم این اے بننے کے بعد واپس لی ہے۔ اچھا۔ وہ بھی افتخار چودھری کے بھی بہت بعد میں لی ہے، میرا خیال ہے غالباً جمالی صاحب کا دور تھا جب میں نے پٹیشن واپس لی ہے۔ تو یہ کون سے ایئر کی بات ہے؟ آپ جب اریسٹ ہوئے غالباً 2004 کے 2005 کی 2005 کی، اور 7 میں رہا ہوا، ٹھیک ہے۔ اور 8 کا پہلا الیکشن پھر میں نے لڑا۔ تو 2007 میں آپ رہا ہوئے، تو اس دوران جب 20 ماہ آپ کی قید رہی، جی، کسی نے کوئی آپ سے بات نہیں کی؟ مجھے بتائیں، یہاں تو لوگ کئی سالوں سے لاپتہ ہیں، پورا بلوچستان لاپتہ ہے، تو آج تک ان کی کسی نے، ان کی جب واپسی لوگوں 4 سال بعد رہا ہوئے ہیں، تو کبھی کسی نے ان کا کوئی مقدمہ لڑا ہے؟ تو بیسیکلی آپ گرفتار نہیں ہوئے تھے، جبری طور پر لاپتہ کیے جب گئے تھے۔ لاپتہ تھے، گرفتار نہیں تھا، میں نے کہا گرفتاری نہیں تھی، وہ تو آپ کو جبری لاپتہ کیا گیا پوچھنے کے لیے۔ تو میں نے انہیں یہی کہا کہ بھائی مجھ سے پوچھیں، اگر میرا کوئی ضرورت ہے تو مجھے عدالت میں پیش کر دیں۔ میں نے کہا 2 سال مجھے بالکل ایک دن پوچھ گچھ کے علاوہ مجھے کبھی کسی نے نہیں پوچھا۔ جیل سیل کیسا تھا جس میں ڈیٹین کیا گیا تھا یہ ایلیگلی آپ؟ دیکھیں، یہ زیر زمین جیلیں تھیں، اور آپ کہہ لیں کہ اب تاریخ کی یہ بدترین جیلیں ہو سکتی ہیں۔ اعجاز سعید صاحب، وہ جو ظلم زمین کے نیچے ہو رہا ہے نا، شاید وہ قوم نے دیکھا نہیں۔ قوم تو ابھی کے ظلم و ستم جو زمین کے اوپر ہو رہے ہیں وہ دیکھ رہی ہے، جو زمین کے نیچے ظلم ہو رہے ہیں وہ شاید اس سے قوم دور دور بھی آشنا نہیں ہے۔ آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا؟ دیکھیں، میں نے کہا نا کہ جب آپ کو لاپتہ کیا جاتا ہے تو اس میں کس چیز کی اتحاد کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہت سارے واقعات جو ہے تھے، وہ اپنا جیسے آمنہ جنجوعہ کا جو خاوند ہے، یہ سارے اسی زمانے میں میرے سامنے چیزیں ہو رہی تھیں۔ امنہ جنجوعہ کے ہسبینڈ کو آپ نے ہاں، دیکھا؟ انہی سیلوں میں میں تھا جہاں پہ وہ تھے، ٹھیک ہے نا۔
اچھا، اور آپ کی آپس میں کبھی بات چیت ہوئی؟ نہیں، کبھی نہیں ہوئی، لیکن ہمیں یہ پتہ تھا کہ فلاں آدمی بھی یہاں پہ ہے، فلاں بھی. جو ہم باہر آئے تو جب ان کی وائف مجھے ملی تو بھائی میں نے انہیں کہا کہ میں تو تب جا کے آپ کے ساتھ کسی عدالت میں کھڑا ہوں، پیش ہوں، اگر میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو. لیکن یہ پتا تھا کہ وہ بھی انہی سیلوں میں ہیں. تو اور کون کون سے نام جو آپ نے ان سالوں میں سنے ہو؟ دیکھیے اب کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا ہے تو اس میں جو ہے اپنا نام کے حوالے سے بہاولپور کے ایک مشہور آدمی تھے، کسی وہ بھی تنظیم کے بڑے سربراہ کمانڈر تھے، اور ایک غالباً قاری سیف الاختر تھے. اس طرح جو ہے ایک منصور تھا کراچی کے نوجوان، مطلب جن سے میں وہاں پہ قرآن پاک آپ پڑھتے رہتے تھے، ہمارا تعلیم کا جو نظام تھا وہ چلتا رہتا تھا ان سے. اس طرح کئی لوگ میں نے وہاں پہ دیکھے ہیں، لیکن کیونکہ زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا، تعارف نہیں تھا، کہیں کوئی KPK سے لوگ تھے، کوئی کراچی سے تھے، کوئی کہاں سے تھے، کوئی بہاولپور کے تھے. اور یہ فیسلٹی اسلام آباد میں تھی، پنڈی میں تھی؟ تھرو آؤٹ جو ہے نا وہ ہمیں اسلام آباد، پنڈی، انہی علاقوں میں رکھا تو گیا. آپ کو پتہ نہیں چلا کہ وہ زیر زمین فیسلٹی کہاں ہوگی؟ دیکھیے اپنا اعجاز صاحب، اتنا تو میں نہیں تھا کہ میں بالکل ہی کہ مجھے نہیں پتہ تھا. دیکھیں ہم دنیا دار تھے، جو لوگ وہاں پہ تفتیش کے لیے آتے تھے ان سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اندازہ تھا، لیکن پرابلم یہ کہ آپ کر کیا سکتے ہیں. ٹھیک بات. آج کی اتنی بڑی سیاست اس نظام کو شکست نہیں دے سکتی، تو چند لوگ اگر وہ اس نظام کو کیا، اس کے اگر میں بتا بھی دوں کہ وہ سیل کہاں پہ تھے تو اس کو کون مانے گا یا اس کی کون انویسٹیگیشن کرے گا. یہ میں نے کہا کہ یہ ایک طرح کے ظلم نہیں ہے، یہ اس طرح کے تو بے شمار بڑی بڑی یہ بتائیے کہ آپ کی رہائی جو ہوئی، جی. وہ بتائیں کہ وہ رہائی کے لمحات کیا تھے، یا کبھی آپ کو فیلنگ ہوتی تھی کہ آپ زندہ بھی بچیں گے یا نہیں بچیں گے؟ نہیں، یہ فیلنگز دیکھیں بتائیں جب کیا. آپ کا جب جرم ہی نہیں تھا تو آپ کو یہ یقین تھا کہ، لیکن ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا نا کہ یہ لوگ اتنا لمبا، مطلب یہ انویسٹیگیشن ان کا طریقہ جو تھا وہ تو میں نے کہا نا کہ بڑا عجیب یہ تھا کہ ہوتا ہے کہ پولیس 10-20 دن میں، مہینے میں اپنی انویسٹیگیشن مکمل کرتی ہے اور عدالت میں پیش کرتی ہے، یا وہ بے گناہ. یہ تو 2 سال بعد جا کے مجھے جب رہا کیا تو مجھے بتایا گیا جی کہ وہ ہم معذرت چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن کیونکہ ان کے الزامات ایسے تھے جس کی ہم نے دور تک چھان بین کرنی ہوتی ہے. تو وہ مجھے آخری دن بھی صرف اتنا بتایا گیا کہ ہم آج آپ کو رہا کر رہے ہیں تو ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں، تو آپ ہمارے بیٹے ہیں، برخوردار ہیں. جو ریٹائر وہاں پہ جو لوگ تھے، جو انہوں نے مجھے بتایا، ایجنٹ آدمی تھے 2، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ ہمارے بچوں کی طرح ہم بڑی معذرت کرتے ہیں کہ ہم نے ایک اتنا عرصہ آپ کو رکھا، تو آپ پاکستان کے بارے میں، ہمارے بارے میں برا نہ سوچنا، ٹھیک ہے نا. ہماری تو یہ ایسے حالات بنے ہیں کہ ہم تو اپنی انویسٹیگیشن چیزوں پہ کرتے ہیں. اور پھر آپ کو گاڑی میں بٹھا کر ڈی چوک لا کے چھوڑ یہاں دیا؟ پہ ڈی چوک پہ مجھے چھوڑا، یہاں پہ میرے بھائی جو تھے ان کو بلایا، وہاں ان کے حوالے مجھے یہاں پہ کیا. یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے ایک بھائی نے چودھری شجاعت حسین صاحب سے بھی رابطہ کیا تھا کہ وہ مشرف صاحب سے کہیں کہ آپ بے نہیں، گناہ ہیں. اعجاز صاحب میں نے کہا نا کہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ کرتے جائیں گے تو وہ جھوٹ تھا. بیسیکلی وہ جو بھائی میرے تھے وہ، اور یہ چودھری شجاعت صاحب تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن ان کے بھائی جو تھے بجا، یہ انہی ہی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں اس گرفتاری میں ان کا بہت بڑا عمل تھا، میری گرفتاری میں، آپ کی گرفتاری میں؟ گرفتار کرانے میں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ اختلاف ہمارے جو گھریلو تھے اس وقت شروع ہو چکے تھے، ٹھیک، اور اختلاف کی وجہ سے ہی میں دبئی گیا تھا. میں نے وہاں پہ اپنا بزنس اسٹیبلش کیا، کیونکہ میں جب دشمنی سے نکلا تو میں ایسے حالات کو، اس وقت تو 2000 میں ہم الیکشن جیت چکے تھے. میرے جو ہمارے عزیز ہیں، جو میرے کینڈیڈیٹ تھے دونوں، وہ پارلیمنٹ میں تھے، عامر عثمان بھی اور رحمان نصیر مورالا صاحب بھی، ٹھیک ہے نا. ہمارے اختلاف اس وقت شدت پہ تھے آپس میں بھائیوں میں. اسی وجہ سے میں دبئی شفٹ ہوا، اور دبئی سے مجھے یہاں سے یہ کہا گیا کہ آپ نہ آئیں پاکستان میں. جب انہوں نے مجھے کہا نا کہ اس طرح کے کوئی آرمی والے پوچھنے آئے تو میں نے کہا جی آپ ان سے ٹائم لیں، میں واپس آ جاتا ہوں. میں واپس آ کے مجھے آپ ان سے ٹائم بنا لیں، تو انہوں نے کہا نہیں آپ نے نہیں آنا. تو جب مجھے یہ کہا گیا تو ادھر سے انہوں نے مجھے وہاں پہ پابند کر لیا دبئی میں. میں جب ایئرپورٹ پہ آیا وہاں سے انہوں نے مجھے پراپرلی گرفتار اٹھا لیا. بیسیکلی آپ کو دبئی میں ڈیٹین کیا گیا اور پھر پاکستان ہاں، اتھارٹیز کے حوالے کیا یہاں گیا؟ پاکستان اتھارٹی کے حوالے کیا گیا. وہاں سے صرف فلائٹ میں بٹھا دیا آپ کو، تو یہاں سے آپ کو انہوں نے بیسک اغوا یہاں سے کیا. اچھا، یہ بتائیے کہ آپ جب رہا ہو کے گھر پہ گئے، فیملی کے پاس گئے، پھر ایک نیا آپ کا جو جنم ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ
ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ مسلم لیگ نون میں شامل ہوں گے اور پھر الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، یہ کیسے ہوا؟ اعزاز صاحب، دو چیزیں ہیں، میں نے اپنی دشمنی والی گرفتاری بھی دیکھی اور یہ گرفتاری بھی دیکھی۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت ہے۔ وہاں میں نے کتابیں پڑھی، یہاں بہت کچھ پریکٹیکل میں نے 2 سالوں میں دیکھا۔ میں نے بے پناہ علم حاصل کیا، کتابوں سے بھی اور بڑے بڑے جید قسم کے لوگوں سے بھی۔ میں جب باہر آیا تو حالات بالکل بدل چکے تھے۔ 2008 میں ہمارے گھر کے اندر بدترین حالات تھے، میرے بھائی آپس میں بڑی طرح الجھ چکے تھے۔ پھر میں واپس آیا، میں نے آ کے کور کیا اپنی، تو 2008 میں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا۔ ٹھیک، ہماری یہ میرے جو دوست ہے بردر تھے، وہ چودھری برادران کی پوری طرح ان کی گود میں تھے۔ تو ایک دفعہ ہماری ان کے گھر میں بھی سیٹنگ ہوئی آپس میں کہ اتفاق کر لیں الیکشن لڑنے پہ، تو میرا وہاں پہ بڑا سخت موقف تھا۔ وہاں سے ہم نے آزاد الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا، انہوں نے کیو لیگ پہ الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ تو اللہ کا شکر ہے 2008 میں آزاد حیثیت سے جیت کر پی ایم ایل این میں نے شمولیت اختیار کی۔ ٹھیک، پی ایم ایل این کی ہم 2 سیٹیں جیت گئے، اوپر ایم این اے کی بھی اور ایم پی اے کی بھی۔ تو میں ڈسکوالیفائی ہو گیا، میرا کورنگ کینڈیڈیٹ تھے عرفان الدین ہم، اور اوپر ملک جمیل اوان صاحب، ہم دونوں سیٹیں جیت گئے۔ اور اسی میں شہر میں ہمارا ایک لائنس ہوا تھا پی ایم ایل این کی ایک ٹکٹ اور اوپر پیپل پارٹی احمد مختار صاحب کے ساتھ، وہ دونوں سیٹیں بھی ہم جیت گئے۔ یہ ٹوٹل ملا کے ہم یہی سیٹیں جیتے تھے اس وقت۔ نہیں، آپ ڈسکوالیفائی ہو گئے ایم این اے بننے کے بعد؟ میں نہیں، ایم پی اے 2008 والا الیکشن جو تھا آپ ایم پی بنے؟ وہ ایم پی اے کا میں نے جب کاغذ تو میں ڈسکوالیفائی ہو گیا۔ اوپر ہمارے پاس چوائس نہیں تھی، ہم نے پی ایم ایل این کے ساتھ لائنس بنا لیا۔ 2 ہی کینڈیڈیٹ تھے، کیو لیگ کا اور ایک پی ایم ایل این کا۔ میں نے آزاد حیثیت سے پی ایم ایل این کے ساتھ لائنس بنا لیا، ہم دونوں سیٹیں جیت گئے پی ایم ایل این کی۔ میں آزاد جیتا اور اوپر پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ۔ وہاں پہ احمد مختار کے ساتھ پی ایم ایل این کے کا شہر میں اتحاد ہوا تو وہ دونوں سیٹیں بھی جیت گئے۔ بیسک احمد مختار صاحب ہی میری سیاسی رہنمائی کر رہے تھے۔ پی ایم ایل این میں شمولیت کا جو اعزاز صاحب مجھے مشورہ تھا وہ بھی احمد مختار صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بہت سمجھدار سیاستدان تھے، اور ہمارا کیونکہ وہ فیملی ممبر تھے تو انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ آپ میرے برخوردار، تو میری یہ رائے آپ کو کہ آپ پی ایم ایل این جوائن کریں۔ حالانکہ وہ خود پیپلز پارٹی وہ میں خود پیپل پارٹی میں تھے اور بڑی نمایاں پوزیشن میں تھے، لیکن انہوں نے کہا کیونکہ پیپل پارٹی کا ایک دفعہ آپ کی فیملی کے ساتھ رابطہ ٹوٹ چکا ہے تو اس میں بڑے ایشوز ہیں، آپ پی ایم ایل این کو جوائن کریں۔ پھر میں نے پی ایم ایل این جوائن کی اور اللہ کا شکر ہے وہاں سے پھر میں اپنا سفر کرتا گیا۔ 2013 میں سے پہلے ہی میں 2010 میں 9 میں عدالت سے کلیئر ہو گیا، میری ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو گئی، اور میں 13 میں نے ایم این اے کا الیکشن لڑا۔ نیچے میرے بھائی شبیر احمد صاحب سے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے ایم پی اے کا الیکشن لڑا۔ ہم ساری سیٹیں 13 سیٹیں ہم 12 سیٹوں میں سے 11 ہم جیت گئے، 1 سیٹ ہم لوز کر گئے 13، کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے چودھری برادران سے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ وہ 2013 الیکشن کی بات 2013 فیئر اینڈ فری الیکشن تھا، ٹھیک، پوری طرح ہم نے سویپ کر لیا گجرات۔ 18 میں پھر ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہوا کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی پراورٹی ہو گئی اور پی ایم ایل این پیچھے چلی گئی، اور اس وقت پھر زور زبردست پی ٹی آئی کا تحصیل گجرات سے صفایا کر دیا گیا اور 1 سائیڈڈ کیو لیگ کو دے دیا گیا۔ اور اس حالات میں صرف میں اکیلا جیتا، اگر میں گارنٹی کہ وہ میرے نیچے والی ساری سیٹیں جیتی ہوئی تھی، راجہ محمد اسلم صاحب، شبیر احمد صاحب، میاں طارق صاحب، حیدر، یہ کنفرم سیٹیں ہم جیتے ہوئے تھے، یہ ساری اڑا دی گئی تھا کیونکہ انہوں نے کیو لیگ کو جتانا تھا۔ ایسے ہی ہوا، اور 24 میں وہی میں کہتا ہوں کہ لوگ 24 کے الیکشن کی بات کرتے ہیں کہ 24 میں اتنا بڑا الیکشن میں فراڈ ہوا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ 18 والا فراڈ لوگ بھول گئے ہیں۔ پنجابیوں کی میموری میں لگتا ہے بہت چھوٹی ہے۔ 18 میں 100 سے زیادہ پی ایم ایل این کی سیٹیں چھینی گئی، 24 میں بھی اعزاز صاحب وہی ہوا ہے جو 18 میں ہوا ہے۔ 24 میں بلنڈر زیادہ ہوئے، 18 میں تھوڑا اس سے کم تھا، فرق اتنا ہی۔ یہ تو حقیقت ہے کہ 18 میں پی ایم ایل این کی سیٹیں چھینی گئیں اور 24 میں پی ٹی آئی کی سیٹیں چھینی گئیں۔ میں تو اس سے کبھی بھی انکار نہیں میں نے کیا، دیکھیں یہ ریئلٹی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں نا جیسے ڈسائیڈ تھا ضلع گجرات کہ اس دفعہ انہوں نے یہ گجرات ڈسٹرکٹ چودھری شجاع صاحب کو دینا تھا، تو ہمارے پاس سیٹ یہ مجھے کم سے کم یہ 4 مہینے پہلے سے جب لوگ کہتے تھے تو میں اس بات کو بلیو نہیں کرتا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ سیاسی جماعتوں کا اسٹیبلشمنٹ پہ کتنا اثر ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کیسے فیصلے کرتی ہے۔ تو جب یہ الیکشن کا رزلٹ میرے سامنے آیا تو پھر 18 اور 24 کا
میرے لیے ایک جیسا ہی تھا کہ 18 میں ان کی پرائورٹی پی ٹی آئی کو لانا تھا تو کاف لیگ کو ان کا اتحادی بنانا تھا. اب 24 میں انہوں نے کاف لیگ کو پی ایم ایل این کا اتحادی بنایا اور گجرات کو شجاعت صاحب, کیونکہ انہوں نے پرویز الہی صاحب سے 50 سال کی رفاقت چھوڑی, ٹھیک ہے, اس رفاقت کی عزت انہوں نے پنجاب کا ایک ضلع تو دینا ہی دینا تھا, تو لہٰذا انہوں نے وہ ڈسٹرکٹ ان کو دے دیا. اب اندازہ کریں کہ میں جب الیکشن لڑ رہا ہوں, میرے پولنگ بریک ہو گئی, صبح رات کو مجھے پتہ چلا کہ میرے 110 سے 20 پولنگ پرسائڈنگ ہی نہیں آ رہے, غائب ہو گئے, نمبر بند کر گئے ہیں. اچھا یہ 2024 میں, یہ 2024 میں یہ آپ پاکستان کی سیاسی ہسٹری کا سب سے یہ نایاب کام ہوگا کہ 120 یا 30 کے قریب پرزیڈنگ نمبر بند کر دیں, وہ مل ہی نہیں رہے. اور صبح 6-7 بجے نئے پرزیڈنگ ہائر کیے گئے ہیں, کوئی کلاس 4 کا ملازم پکڑا ہے, کوئی پٹواری پکڑا ہے, تو کوئی 12 بجے آ کے پولنگ اسٹیشن پہ بیٹھ گیا, کوئی 11 بجے بیٹھ گیا ہے. تو آپ کہہ لیں کہ یہ ڈیسائیڈ پہلے نہیں اندازہ ہو رہا تھا نا, کمپین سے پہلے بھی نہیں تھا, آخری دن ان کا آپریشن لانچ ہوا میرے خلاف, پھر مجھے پتہ چلا کہ میں بھی واش ہوں. پھر میں نے الیکشن جب لڑا, رزلٹ آنے بند ہو گئے, تو یہ مجھے نہیں پتا کہ رزلٹ بند ہو گیا. اب میں نہ ڈی سی اٹھا رہا ہے نہ اے سی, تو مجھے نہیں پتا تھا. میں اپنے رزلٹ کے مطابق تو میں جیت رہا تھا. جہاں پہ رزلٹ آنے بند ہوئے ہیں اس وقت میری لیڈ تقریباً کوئی 3.5 یا 4 ہزار چل رہی تھی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ 2024 کا الیکشن ہے جی, اور 2024 کے الیکشن 8 فروری 2024 کو ہوئے ہیں, اور یہ 9 فروری کی آپ بات کر رہے ہیں. 9 فروری کی صبح آپ کو فون آتا ہے ایک انٹیلیجنس افسر کا گجرانوالہ سے کہ آپ 25,000 سے ہار رہے ہیں. ہاں ہاں, ٹھیک ہے, اور آپ جو الیکشن لڑ رہے ہیں یہ بڑا انٹرسٹنگ الیکشن تھا کہ آپ کے مقابلے میں ایک بندہ آزاد امیدوار لڑ رہا تھا, اس کا نام تھا چودھری الیاس. یہ وہی چودھری الیاس ہیں جو بعد میں پی ایم ایل کیو میں شامل ہوئے, پھر پی ٹی آئی میں چلے گئے, پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھتے رہے, اور پھر جب 26ویں آئینی ترمیم کا یہ جو معاملہ ہوا انہوں نے جا کے ووٹ دے دیا پی ایم ایل کیو کو اور گورنمنٹ کے ساتھ واپس جا ملے. یہ وہی بات ہے. دیکھیں چودھری الیاس صاحب کا جو معاملہ ہے نا وہ اس طرح تھا, الیکشن سے پہلے انہیں لایا گیا تھا. جرمنی میں ہوتے تھے غالباً, جرمنی انگلینڈ میں تھے اس وقت, ہے وہ ان کے پاس جرمنی کے ٹھیک, ویزا ہے. ان کو وہاں سے بلایا گیا. الیکشن ایک ہمارے سرائلمگیر شہر کے ایک ریٹائر کرنل ہیں, تو وہ اس وقت لاہور کے جو سیکٹر کمانڈر ان کے اپنا جونیئر تھے, ان کے ذریعے ان کی ڈیل ہوئی. یہ الیکشن سے پہلے ساری چیزیں ہو چکی تھیں. بریگیڈیئر راشد تھے, بریگیڈیئر راشد تھے, سیکٹر کمانڈر, ان کے ساتھ ان کی ڈیل پہلے سے ان کے ذریعے بات چیت ہو کے جو نئے سیکٹر کمانڈر سے ساری معاملات طے پا گئے. جب الیکشن ہو گیا, کیونکہ کیو لیگ کا جو کینڈیڈیٹ میرے مقابلے میں تھا وہ اس کی پوزیشن کہیں بھی نہیں نظر آ رہی تھی, وہ میرے مقابلے میں کوئی 50% ووٹ بھی نہیں لے پا رہا. آپ کے مقابلے میں جو کیو لیگ کا کینڈیڈیٹ تھا وہ چودھری پرویز الہی کا بیٹا تھا, نہیں بھتیجا تھا, وہ چودھری وجاہ صاحب کا بیٹا تھا, ٹھیک ہے نا, جس کو بعد میں پرویز الہی صاحب کے مقابلے میں جتا کے تو پنجاب اسمبلی میں بھیجا گیا. ٹھیک. میں نے کہا کہ گجرات کی جو سیاست ہے نا, یہ اگر آپ پوری تاریخ اٹھائیں گے تو یہ ہمیشہ ہی بڑی مختلف رہی. اچھا یہ واپس آتے ہیں نا اس پوائنٹ کے اوپر کہ آپ کو اس افسر نے فون کیا جی, کہ آپ 25,000 سے آ رہے ہیں, آپ کو پتہ رہا, آپ کہہ رہے تھے کہ میں تو 3-4 ہزار کی لیڈ سے جیت رہا تھا. ہاں, میں نے کہا نا کہ جب الیاس صاحب والا معاملہ انہوں نے نیچے کیا تھا کہ ان کا خیال تھا کہ جو خاموش ووٹ ہے اس کو ہم پی ٹی آئی اس آزاد امیدوار کے ذریعے کیش کروائیں گے. انہوں نے وہ کروا لیا. جب انہوں نے دیکھا کہ کیو لیگ کا امیدوار تو بہت تھوڑے ووٹوں پہ ہے, میں بڑے ووٹ پہ کھڑا ہوں, تو انہوں نے وہ آزاد امیدوار کی کو جو سیکنڈ چوائس, جو ان کی بیسک چوائس تو فرسٹ تھی, وہ جب وہ رزلٹ میں مجھ سے زیادہ اس کے ووٹ نکلے, انہوں نے اس کو فوری طور پہ گجرانوالہ بلایا, اس سے وہ جو کیو لیگ کا فارم تھا وہ فل اپ کرایا. تو ساتھ ہی مجھے بتا کے وارن کر دیا گیا بھائی کہ آپ گھر پہ جائیں, آپ 25,000 سے ہار گئے, آپ کیوں شور ڈال رہے ہیں. یہ اس دوران آپ کو بھی آفر کی گئی کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں تو آپ جیت سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک یہ ایسی حقیقت ہے کہ شاید اگر میں بتا دوں تو اسے میرے لیے ثابت کرنا بڑا مشکل ہے, ٹھیک ہے نا. میں وہ بات نہیں کروں گا جس سے میرے دو دوست ہیں ان کی شخصیت ڈیمیج ہو, جو اس کے بیچ میں تھے, جن کی کے ذریعے بات چیت چل رہی تھی یا جن سے کے ذریعے وہ ڈیمانڈ ہو رہی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اگر وہ بات کروں تو میں اس بات کو نہیں کرنا چاہتا جسے میں
کل کسی جگہ ثابت نہ کر سکے. یہ حقیقت ہے کہ جو گجرانوالا ڈویژن کے الیکشنز ہوئے آخری، وہ گجرانوالا شہر کے اندر ایک انٹیلیجنس افسر یا ایک انٹیلیجنس یہ کہہ آفس لیں سے کہ ڈیل ہوتے ایک رہے؟ کھلی منڈی تھی. میں نے کہا کہ اس میں اپنے پرائے کی تمیز ہی نہیں تھی پورے ڈویژن کی. جو میں آپ کو بتاؤں وہ جو پیسے دے رہا تھا وہ نکل رہا تھا. ٹھیک ہے نا, پیسے دیے جا رہے تھے. ہاں دیکھیں اس میں تو کوئی اب کوئی ڈاؤٹ نہیں, کوئی یہ بات کو پوشیدہ تو رہی نہیں. جنہوں نے دیے جنہوں نے وہ سارے ہی اب تو وہ خود چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں الیاس اسی وقت کیو لیگ میں شامل ہو گیا تھا پہلے دن ہی. پھر جہاں جو گورنمنٹ بننے کے ساتھ جو ڈکلیریشن فارم جمع ہوتے ہیں الیکشن کمیشن میں اس کا فارم بھی جمع ہو گیا. پھر میں نے آ کے اپلیکیشن دی الیکشن کمیشن سے, میں نے اس کی آفیشیل کاپی لی, پھر میں نے وہ میڈیا کو دے دی. تو میں چودھری الیاس صاحب پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا, میں انہیں صرف یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ آپ سیاست کے نشیب و فراز کو سمجھیں. اگر آپ نے کیو لیگ جوائن کر لی تو پہلے دن اسے آن کریں. ٹھیک بات. اعزاز صاحب میرا یقین اور ایمان ہے, میں آج بھی وضو میں ہوں, کہ میں میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوں نا, تو میں نے کبھی اس طرف مڑ کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. میں نے کبھی مڑ کے اس طرف بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا. میری یہ غیرت گوارا ہی نہیں کرتی کہ میں جس کے ساتھ کھڑا ہوں اس کے مخالف کی طرف بھی دیکھ لوں. ٹھیک ہے نا, میں نے کبھی سوچا بھی نہیں. ٹھیک ہے نا, اور میں نے ہمیشہ اپنا ایک سٹانس بڑا واضح کلیئر رکھا ہے. دیکھیے میں اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے سیاست کرتا ہوں. دن رات میرے بھائی ہیں, ہم تنویر صاحب, شبیر احمد صاحب, ہم 24 گھنٹے اپنے ڈیرے پہ بیٹھ کے اپنے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. ہمارا لوگوں کے ساتھ دل کا رشتہ ہے. ہم اس پہ میں الیاس صاحب کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا, وہ الٹا اس کو لے رہے تھے کہ وہ جی میرے پہ میرے مخالف تنقید کر رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں میرا اسمبلی میں جانا. مجھے پتہ تھا کہ یہ بندہ گہری کھائی میں گرے گا, اور گر گئے وہ. ٹھیک ہے نا, وہ گر گئے. دیکھیں یا آپ کسی کے دوست ہیں یا دشمن, اس کے درمیان کا رستہ ہونا ہی نہیں چاہیے. یا آپ دوست ہیں یا مخالف ہیں, بس اس کے درمیان کی گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے. وہ الیاس کیو لیگ کو ڈکلیریشن فارم دے کے آپ اندازہ کریں کہ اتنا وہ بیچارہ سیاست سے فارغ آدمی ہے, عقل سے بھی اتنا فارغ ہے کہ وہ آ کے پی ٹی آئی کے بینچوں پہ بیٹھا ہوا ہے. وہ پی ٹی آئی کو بھی دھوکہ دے رہا ہے, ان کو کہہ رہا ہے جی کہ میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں, میں پٹیشن دائر کراتا ہوں. اچھا کیا وہ بچے تھے, ان کو نہیں پتا تھا کہ اب ہمیں اپنا فارم نہیں دے رہا, وہ اس کو ساتھ چلاتے رہے ہیں. اسی دوران آئینی ترمیم کا ایشو آ گیا تو یہ کھل گئی بات, اور اس نے جا کے پی ٹی آئی نے اس پہ پروگرام کر دی. ان کے جو سوشل میڈیا ہے یہ ان کے مقابلے میں پریس کانفرنس کر دی, اور اس پہ ایک بلنڈر کیا مارا کہ کہنے لگا میں قرآن پاک پہ اندر سے اٹھا کے لاؤں قرآن پاک, میں قرآن پاک پہ حلف دیتا ہوں کہ میں نے کیو لیگ جوائن نہیں کی. یہ پریس کانفرنس میں کہہ رہا ہے, اور اتنا بڑا بلنڈر مار رہا ہے جیسے وہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اس پہ ٹوٹ پڑا تو اسے وہ با کے جرمنی چلا گیا. پھر جب وہ ڈنڈا چلا تو وہ پھر واپس آیا, آ کے اس نے آئینی ترمیم کو کیو لیگ کی سیٹوں پہ کھڑا ہو کے ووٹ دیا. پھر اب کل سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے بھی اسے ڈس آن کر دیا. اب انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ بک گیا ہوا ہے. اب مجھے نہیں پتا واللہ عالم کہ اس نے الیکشن کے دوران ڈیل میں کیا کیا معاہدے کیے, پیسے لیے نہیں لیے, لیکن دیکھیں جب تم نے کر لیا, تمہارا ڈکلیریشن فارم جمع ہو گیا, یہاں تو تم اسی دن سپریم کورٹ جاتے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جب وہ مسنگ پرسن میں واپس آیا نا جی, تو جب مجھے افتخار چودھری صاحب نے بلایا, میں ان کے پیش ہوئے تو انہوں نے کہا چودھری صاحب کیا کرنا ہے, آپ نے یہ کیس کو چلانا ہے یا وائنڈ اپ کرانا ہے. تو میں نے انہیں کہا جی کیونکہ میں باہر آ گیا ہوں تو مجھے میرے عزیز وکلاء کہہ رہے ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا ایک بندہ کھڑا تھا, انہوں نے کہا جی کہ آپ ان کو ریکویسٹ کریں گے یہ پٹیشن واپس لے لیں. تو میں نے افتخار چودھری صاحب کو کہا جی میں پٹیشن واپس لینا چاہتا. انہوں نے کہا بھئی ہم واپس نہیں کریں گے, ہم اس کو بند کر دیتے ہیں لیکن ہم اسے واپس نہیں کریں گے. تو میں نے اسی وقت لکھ کے دے دیا کہ بھئی اگر میں ارادہ کرتا کہ میں نے کیس کو چلانا ہے تو میں نے دنیا کی کوئی طاقت بھی مجھے دبا نہیں سکتی, میں نے پرسو کرنا تھا. میں نے فیصلہ کیا کہ یار اس میں دونوں طرف غلطی تھی, اگر ان کی غلطی تھی تو میری بھی غلطی تھی. مجھے کھلے عام مذہبی لوگ اس طرح اس وقت کے لوگوں کو نہیں بٹھانا چاہیے تھا, شاید میری وہ غلطی تھی, تو لہٰذا میں نے اسے آن کیا. جب میں واپس آیا تو میں نے پٹیشن اپنی واپس لے لی. الیاس کو یہ چاہیے تھا کہ اگر فرض کریں پہلی بات کہ جو ایم این اے بنتا ہے جسے 97,000 لوگ ووٹ دیتے ہیں,
اس کی اپنی ذات ختم ہو جاتی ہے، اس کی ذات اس کے لوگ ہوتے ہیں، اس کا نظریہ اس کی ذات ہوتی ہے، اس کا لیڈر اس کی ذات ہوتی ہے. تو یا تو وہ اس کے ووٹ لینے کے بعد فیصلہ کر لیتا کہ بھائی میں پھانسی لگ جاؤں گا، جیل میں چلا جاؤں گا، لیکن میں نے سائن نہیں کرنے. کوئی کسی سے زبردستی اعزاز صاحب سائن کرا سکتا ہے؟ نہیں نہیں بالکل. تو اسے یہاں تو سپریم کورٹ میں آ کے پیش ہونا چاہیے تھا. اچھا یہ ساری باتیں عابد صاحب چلتی رہیں گی. جی جی یہ بتائیں کہ آپ نے الیکشن دیکھے، 2008 کا بھی الیکشن لڑا، 13 کا بھی لڑا، 18 کا بھی لڑا، 24 کا بھی لڑا. مجھے یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ انوالومنٹ کس کس الیکشن میں تھی اور کس جگہ پہ شاید نہیں تھی؟ 8 فروری میں میں نے بہت انوالومنٹ دیکھی ہے. دیکھیے 8 جو الیکشن تھا نا میرا 2008 والا، 2008 میں اس میں نے بے پناہ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت دیکھی ہے. مشرف صاحب اس ہاں. وقت ظاہر ہے 13 میں نے چیزیں نیوٹرلائز دیکھی ہیں. ٹھیک ہے. 13 میں مجھے لگا کہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. 18 میں اوور آل بہت زور زبردستی تھی. مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ گجرات میں 18 والا الیکشن میں نے کیسے جیتا ہے. بے پناہ زور زبردستی تھی اس وقت تو بھی. کیا ہوتا تھا جب 2018 میں کس تو طرح 24 میں آپ کو کون اپروچ کرتا تھا، کیا 24 کہتا میں اچھا اللہ کا شکر ہے کہ اعزاز صاحب میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، مجھے کبھی بھی انٹیلیجنس آفیسر نے ٹیلی فون کال نہیں کی 2008 کے بعد. 2008 کنفرم 2008 سے لے کے مجھے بعد میں کبھی کسی، کیونکہ مجھے کوئی کال کرتا تھا تو میں اگلے جلسے میں اس کا نام لے دیتا تھا. ٹھیک. یہ یقیناً کہ 24 کے الیکشن میں اور 9 مئی کے واقعات کو دیکھیں، میں برا بہت سمجھتا ہوں. آپ کے لاکھ اختلاف ہوں اداروں کے ساتھ، لیکن میں یہ گواہ نہیں کہ آپ اپنے اداروں کو کی بلڈنگوں کو یا ان کے گھروں کو جلائیں. ٹھیک. دیکھیں سیاست کی اور جمہوریت کی ایک اداروں کی ایک لمٹ ہونی چاہیے. سب اگر لمٹ میں رہیں گے تو یقیناً سب سروائیو کریں گے، پاکستان بھی سروائیو کرے گا. ٹھیک. تو 9 مئی کے بعد نہیں یہ 9 مئی سے پہلے چلے نا. آپ نے کہا 2018 میں بہت زیادہ مداخلت آپ نے دیکھی، کس نوعیت کی مداخلت تھی؟ دیکھیں 18 میں تو انتہا درجے کی مخالفت انوالومنٹ تھی نا، کہ زور زبردستی لوگوں کو پی ایم ایل این سے توڑا جا رہا تھا. ان کی میں نے کہا نا کہ آخری حد تک. لیکن ایک میں آج بتا دوں کہ جب مجھے جناب فیض صاحب نے بلایا یہ مرگلا روڈ پہ جو ان کا سیو، اچھا آپ کو بلایا؟ ہاں مجھے بلایا، لیکن آپ یقین کریں کہ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ نہیں، کوئی بندہ اگر اپنے اصول پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی عزت اور رسپیکٹ ہمیشہ جناب فیض صاحب نے بڑے ادب و احترام سے مجھ سے بات کی. اچھا آپ اکیلے تھے؟ نہیں، میرے ساتھ ایک میرے عزیز میجر تھے، اچھا. وہ تھے جنہوں نے مجھے لے کے آئے. ان کے کہنے پہ اصرار کے میں تو کسی تو ملتا ہی نہیں تھا. اچھا. وہ میرے قریبی ریلیٹیو تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ یار ایک دفعہ آپ میرے کہنے پہ بس مل دیں. تو یہ فیض امیر صاحب نے آپ سے ملاقات کی الیکشن سے پہلے؟ الیکشن سے پہلے. ٹھیک. تو میں اپنی پارٹی کو بتا کے آیا. میں نے میاں شہباز شریف صاحب کو، حمزہ صاحب کو، میں نے ان سے اجازت لے کے میں آیا تو میں ملا. تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ بھی ہوتا ہے نا کوئی تو تکرار بھی کرنا یا زور کہنا کہ آپ پارٹی چھوڑ. جب ان سے میری بات ہو تو میں نے انہیں کہا جی کہ میں نے نواز شریف صاحب سے سیاست شروع کی، انہیں کے ساتھ ختم کرنی ہے. تو ایک ہی جملے میں میری بات ان سے مکمل ہو گئی. پھر مختلف اور امور پہ باتیں ہوتی رہیں. پھر یہ مذہبی حوالے سے میں نے انہیں کہا جی آپ کے لوگ کبھی مجھے میرا ناطہ کہیں جوڑ دیتے ہیں کہ تو آپ بہتر ہے کہ ایک ٹرائل کریں میرا. اگر میرا خدا نہ کوئی جرم ہے تو مجھے سزا دے دیں. آپ انٹرنیشنل لیول پہ اپنے پارلیمنٹیرین کی بھی توہین کرا رہے ہیں اور اپنی بھی کرا رہے ہیں. اعزاز صاحب یہ کتنی بڑی تذلیل کی بات ہوتی ہے کہ آپ کا ایک قومی ٹی وی چینل آپ کے ایم این اے پہ بہت بڑے مذہبی الزامات لگا دے ٹیررزم کے. اور یہ کون تھا، کون سا ٹی وی چینل تھا، کس نے الزام لگائے یہ تھے؟ اس وقت اپنا وہ تھے صابر شاکر صاحب، وہ بٹی صاحب، ایک تھے ایک مبشر لقمان صاحب جنہوں نے پروگرام کیے. اور کیا الزام آپ پہ اور لگا یہ دیے؟ واحد ایک ٹی وی جیو جسے میں آج تک سوائے جیو کے میں کوئی ٹی وی نہیں دیکھتا، کہ واحد ایک جیو ٹی وی میں نے دیکھا جس نے کبھی بھی کوئی غلط مطلب مجھ پہ کوئی پروگرام نہیں کیا. اور میرا یہ خیال تھا کہ یہ ٹی وی جب تک تحقیقات پوری اوریجنل چیزیں ہوں کبھی پروگرام نہیں کرتا. تو میں نے جب انہیں بات کی ان سے تو انہوں نے پہلے آن نہ کیا، پھر انہوں نے کہا کہ آبا صاحب آج کے بعد کوئی پروگرام نہیں ہوگا، آج کے بعد کوئی آپ کے خلاف ایسی حرکت نہیں کرے گا. آج آپ تک کو دہشت گردی سے جوڑ رہے تھے؟ جوڑ رہے تھے.
اللہ کا شکر اس سے لے کے آج تک اعجاز صاحب کبھی کسی نے میرے خلاف کوئی پروگرام نہیں کیا. کیونکہ کبھی فیض صاحب نے ان کو کہہ دیا تو جو پھر بات میں نے کہا نا کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ بات بعد میں عملاً ثابت ہوئی. ثابت کی. ٹھیک ہے نا. میں ایئرپورٹ پہ ناروے جا رہا تھا, میرا پاسپورٹ لے لیا. میں نے انہیں کہا جی کہ پارلیمنٹیرین کا پاسپورٹ لینا اتنی بڑی توہین ہے, یہاں تو مجھے ایئرپورٹ پہ گرفتار کرتے, چوری کی طرح پاسپورٹ میرا کاؤنٹر سے اٹھا کے تو غائب ہو جانا. لیکن انہوں نے پھر اس بات کا احترام کیا اور اللہ کا شکر ہے اس کے بعد وہ پھر کبھی اس طرح کی کوئی نیگیٹو پراپر. آپ کا پاسپورٹ واپس ہو گیا؟ اسی ایک ہفتے کے اندر میرا پاسپورٹ, حالانکہ میں نے تو دوسرا پاسپورٹ ایشو کروایا اور میں فلائی بھی کر گیا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے 18 کے الیکشن کی بات کی, 24 کے الیکشن کی سنائیں. دیکھیں 24 کی الیکشن میں بھی وہی صورتحال تھی جو 18 میں تھی. دیکھیں یہ بھی کوئی الیکشن, میں اسے کوئی فیئر اینڈ فری الیکشن تو نہیں کہہ رہا. اس میں بھی اسی طرح لوگوں سے کینڈیڈیٹس تلوائے جا رہے تھے, سپورٹ کی جا رہی تھی. بھائی دیکھیں پی ایم ایل این کے تو اس وقت توڑے جا رہے تھے, تو میرے کولیگ تھے صاحب, مجھے پتا تھا کہ فلاں سے ابھی فلاں کے ساتھ یہ ہوا ہے, فلاں کے ساتھ. اب پی ٹی آئی کے ساتھ کیونکہ میرا کبھی بھی کوئی سلام دعا ہی نہیں, واسطہ ہی نہیں, تو مجھے ان کے بارے میں نہیں پتا. لیکن میں نے جو اپنے ضلع میں دیکھا کہ لوگوں کے گھر توڑے جا رہے تھے, عزت دار سیاسی گھرانے, چیئرمین لیول, ان کے ڈیروں پہ جا کے شیشے توڑنے, جو کہ آپ کے مخالف تھے. جو مجھے پتا تھا کہ یہ پولیس نہیں, پولیس کی وردیوں میں کوئی اور لوگ ہیں. تو یہ میں جو آفیسر میرے ساتھ رابطے میں ہوتے تھے, میں ان کو بار بار ریکویسٹ کرتا تھا کہ یار یہ کم از کم خدا را میرے ضلع میں نہ کریں, کہ یہ آپ نفرت پھیلا رہے ہیں ہمارے درمیان. ہم تو ماضی کی نفرتوں سے بڑی مشکل سے نکل کے پازیٹیو وے پہ چلے ہیں. تو یہ میرے لیے اس وقت بھی لمحہ, اور میں برملا ہر جگہ پہ کہتا تھا کہ خاموش ووٹ میرے ووٹ سے مجھے زیادہ نظر آ رہے ہیں. لیکن اگر کیونکہ وہ کمپین کرتے, ان کے جلسے جلوس ہوتے, تو اعجاز صاحب میں ایگزیکٹ, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, میں ایگزیکٹ بتا دیتا کہ میں جیت رہا ہوں یا ہار رہا ہوں. کیونکہ آپ جب مخالفین کے جلسے دیکھتے ہیں, میٹنگیں دیکھتے ہیں, اپنی دیکھتے ہیں, تو آپ کو دیکھیں الیکشن لڑ ہی میں رہا تھا. کیو لیگ کا تو الیکشن تھا ہی نہیں, کیونکہ ان کا نہ کوئی ووٹر تھا, نہ سپورٹر تھا, نہ ان کی کوئی بیک گراؤنڈ تھی وہاں پہ. ووٹ تو تھا ہی میرے حلقے میں یا گجرات میں پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل ہے. لیکن آپ دیکھیں بدقسمتی یہ کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این دونوں کو اڑا دیا گیا, اور جو چوتھے نمبر کی جماعت ہے ان کو پارلیمنٹ میں بھیج دیا گیا. چودھری الیاس, نہیں, ساری کیو لیگ جو ہے, کیو لیگ, ٹھیک ہے, چودھری الیاس اب کیو لیگ کو آپ شمار کریں نا, وہ تو اس نے تو آزاد ووٹ کو دھوکہ دیا نا. جی ہاں, بیسک تو وہ پہلے سے کیو لیگ میں تھا, ٹھیک بات. پلان یہ تھا کہ ساری سیٹیں کیو لیگ کو دینی ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ اب آپ کے حوالے سے وہ بات شروع ہوتی ہے کہ نون لیگ کا گڑھ تصور کی جاتی ہے یہ گوجرانوالا ڈویژن. جی, لیکن اگر فیئرلی بات کی جائے تو گوجرانوالا ڈویژن میں تو نون لیگ کے حالات بالکل بڑے پتلے تھے. اور یہ جس طرح آپ کے گجرات میں آپ بتا رہے ہیں کہ پہلے سے فیصلہ تھا کہ گجرات جو ہے وہ چودھری شجاعت کی پاکستان مسلم لیگ کاف کو دینا تھا. تو یہ کیا ہوا کہ لوگوں نے کیوں نون لیگ کی پر اعتماد نہیں کیا؟ میرا ایک حلقہ ہے نوابزادہ حیدر مہندی کا, ٹھیک, وہاں پہ پرزائڈنگ نہیں بدلے گئے, وہاں پہ پراپر پولنگ ہوئی ہے. ٹھیک, میں آج بھی گارنٹی سے دیتا ہوں کہ وہ حلقہ کھلوا لیں, صرف وہی حلقہ. اگر وہ پی ایم ایل این جیتی نہ ہوئی ہو تو میں سزاوار ہوں. وہ پی ایم ایل این 100% جیتی ہوئی کو ہرا کے کیو لیگ میں, یہ نہیں کہ صرف پی ٹی آئی کو ہرایا گیا ہے, جہاں پہ ان کی مرضی میں پی ایم ایل این فٹ نہیں آ رہی تھی وہاں سے پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ بھی ہارے ہیں. ٹھیک, جیسے سعود مجید کا آپ کہہ لیں, آج بھی وہ حلقہ کھلوا لیں, سعود مجید صاحب 12-13 ہزار سے جیتے ہیں. یہ میری یہ گجرات میں, پرسنل سعود مجید صاحب کے علاوہ میری انفارمیشن ہے. گجرات میں نہیں, باولپور میں. باولپور میں, اچھا ادھر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, میں کہہ رہا ہوں کہ گجرات میں کہہ رہا ہوں کہ حیدر مہندی کا حلقہ کھلوا لیں. میں لکھ, اگر آج اس کو کھلوا لیں, اگر وہ حیدر مہندی جیتا نہ تب بھی میں مجرم. مطلب وہ حلقہ جینون پی ایم ایل این نے ایم پی کا حلقہ جیتا ہوا تھا. تو یہ خبریں آتی رہیں کہ جی ایک انٹیلیجنس کا دفتر ہے وہ پی ایم ایل این کی قیادت سے جڑا ہوا تھا, اور پی ایم ایل این کی قیادت کو بتایا جاتا تھا کہ کس کو ہرا رہے ہیں یا کس کو, یہ کیا سچ ہے؟ یہ کوئی خبریں آپ کے پاس آئی؟ میں نے کہا میرے سوائے اپنے گجرات کے حالات کے بارے کوئی نہیں پتا. ڈویژن کے بارے میں مجھے ڈویژن کے بارے میں پتا تھا کہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں. دیکھیں ڈویژن میں جو ہم آ رہے ہیں اس میں ٹکٹوں کے بھی فیصلوں کی پرابلم ہے. ٹھیک, بعض ٹکٹیں ہماری مرضی سے نہیں دی گئی,
اس کا ایشو بھی آیا ہے. یعنی کہ گجرانوالہ ڈویژن کے پریزیڈنٹ ریکمینڈ کر رہے تھے اور ٹکٹیں نہیں. ٹکٹیں جو ہے نا وہ کہیں اور سے بھی پریشر تھا. اچھا میں نے کہیں کہا اور وہ سے بھی. بدلی ہوئی ٹکٹیں ایسی میرے سامنے ہیں. مطلب وہ ایسے ہلکے انٹیلیجنس نے کچھ کہا تو میں ادھر نے سے کہا چلے. ایسی بہت سارے ایشوز آتے ہیں نا ٹکٹوں کے اندر. ٹھیک. جیسے میں آج بھی کہتا ہوں کہ گجرانوالہ میں کئی حلقے اگر وہ اوریجنل ٹکٹیں دی جاتی پی ایم ایل این کا ورکر جڑا رہتا. دوسری چیز جو ہے نا یہ اعزاز صاحب ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ انٹیلیجنس کو بھی ایک طرف رکھتے ہیں کہ ان کا کیا رول تھا. یاد رکھ لیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہمیشہ رہا ہے پاکستان میں. ٹھیک. آپ چاہے شیخ فاطمہ جناح کا الیکشن دیکھیں, شیخ مجیب الرحمان کا الیکشن دیکھیں, پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا الیکشن دیکھیں. جب میاں نواز شریف صاحب کو نکالا گیا اپنا جنرل غلام ساق صاحب نے, تو میاں صاحب نے ایک فکرہ کہا تھا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. ایک فکرے نے ان کو لیڈر بنا دیا, اور پھر میاں صاحب نے 97 میں 2/3 اکثریت سے زیادہ ووٹ لیے. 22 تک یہ ووٹ آپ کے ساتھ کھڑا تھا. جب آپ تحریک عدم اعتماد لے کے نہیں آئے تو عمران خان کی کوئی بندہ ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں تھا. آپ تحریک عدم اعتماد لے کے آئے, آپ نے باجوہ کی بات مانی, آپ نے فیض ان کی اس کے اسٹیبلشمنٹ سے جڑے, فیض کے پریشر میں کو کہ فیض کا راستہ روکنے کے لیے آپ نے تحریک عدم اعتماد جو لے کے آئے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حالات کے مطابق وہ ضرورت بھی تھی, لیکن ووٹر کے نظریے کے حساب سے وہ اپنے ساتھ ظلم تھا. اس کو لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. اگر عمران کو پورا کرنے دیتے تو اس ملک کی تباہی تھی, لیکن جب آپ نے اوورال نظام کو بچانے کے لیے قدم اٹھایا تو وہ قدم آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا. ووٹر جو ہے آپ کا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو تھا وہ عمران نے کیش کرا لیا. عمران کا پورا گند آپ کی جولی میں پڑ گیا. آپ کی 32 سالوں کی ساری خوبیاں ادھر چلی گئی, وہ عمران کی گود میں چلی گئی. فرق اتنا بڑا جی. اچھا یہ بتائیں کہ مریم نواز جو ہیں وہ ابھی چیف منسٹر پنجاب ہیں, تو کتنا زیادہ کنیکٹڈ ہیں لوگوں سے؟ آپ کی گجرانوالہ ڈویژن ظاہرہ مسلم لیگ نون کا قلعہ تصور کی جاتی ہے, آپ سے پارٹی قیادت سے کتنی زیادہ کنیکٹڈ ہے؟ دیکھیں اس وقت گورنمنٹ چل رہی ہے, پارٹی نہیں چل رہی. ٹھیک ہے, پارٹی جو ہے وہ نہیں چل رہی, گورنمنٹ چل رہی ہے. تو گورنمنٹ میں کیونکہ میں یا میرا ڈسٹرکٹ گجرات جو ہے وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے پنجاب میں, تو اس لیے میں پنجاب کے بارے میں کوئی کہہ نہیں سکتا کہ چیف منسٹر پنجاب کا اپنے ایم پی کے ساتھ کوارڈینیشن کتنا بہتر ہے نہیں ہے. میں تو ابھی تک صرف اس لیے انوالو ہی نہیں پنجاب کے میٹر میں کہ جب تک لیڈرشپ بیٹھ کے ڈسٹرکٹ گجرات کی چیزوں کو نہیں دیکھتی تو میرا حق ہی نہیں بنتا کہ میں جا کے دفتروں میں چکر لگاتا رہوں. ٹھیک ہے نا, تو میں تو ایک اپنی جو روٹین ورکنگ ہے اپنے کارکنوں کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ وہ ایک جڑا ہوا ہوں. میں دن رات اپنی اسی خدمت میں لگا ہوں. تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ سی ایم صاحبہ جو ہیں وہ اپنی پارلیمانی پارٹی کے ساتھ کتنی ویل کنیکٹڈ ہیں یا نہیں ہیں. آپ گجرانوالہ ڈویژن کے چونکہ پریزیڈنٹ ہیں اور الیکشن کے حوالے سے اور الیکشن کے بعد حکومت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, نثار چیمہ صاحب آپ کے الیکشن گجرانوالہ سے کانٹیسٹ کیا انہوں نے, اور ان کو دعوت دی گئی کہ آپ جیت کا سرٹیفکیٹ لے لیں, انہوں نے انکار کر دیا. تو کیا پارٹی قیادت اس سے ناراض ہوئی یا خوش ہوئی؟ دیکھیں میری ابھی تک ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب سے کبھی الیکشن کے بعد ہم کوئی پارٹی میٹنگ نہیں ہوئی کہ ہم بیٹھے نہیں ہیں, میری اس معاملے میں ان سے بات چیت نہیں ہوئی, تو لہٰذا میں اس میں کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے نا, اوورآل ڈویژن میں جو لوگ جیتے ہیں یا میرے جو کولیگ ہیں ان سے تو رابطہ ڈاکٹر صاحب سے ویسے فون پہ گپ شپ ہوتی ہے, لیکن کبھی میں نے اس حوالے سے بات نہیں, کیونکہ مجھے ایکچوئل پکچر کا پتہ ہے پورے ڈویژن کا. ٹھیک ہے نا, تو بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں. اعزاز صاحب میں نے کہا نا کہ میرا ایک ہی ہے کہ میں 24 کے الیکشن کو یہ نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی فراڈ ہوا ہے. میں کہتا ہوں 24 میں وہ کہتے ہیں پنجابی ورتن نہیں, تو اسی 10 روپے دی پاندے ہو تو 20 روپے دی توقع رکھ دے ہو. 18 میں آپ کی 100 سیٹیں چھینی گئی تھی قومی اسمبلی کی, تو وہاں سے اس دفعہ 110 چھینی گئی ہوں گی, فرق اتنا ہی. تو معاملہ یہ کہ یہاں تو 18 اور 24 کا دونوں کا میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ 18 میں کس نے الیکشن چرایا اور 24 میں کس نے چرایا. پھر اس سے پیچھے
میری اعزاز صاحب، میں نے ایک انٹرویو دیا تھا گورنمنٹ ختم ہونے سے پہلے، میری شہباز وڈیچ صاحب، وہ اپنا شہباز وڈیچ صاحب سے بات ہوئی تھی، تو میں نے انہیں کہا تھا کہ میرا یقین ہے کہ 17 والی جو غلطی ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی، اس کا ازالہ کبھی نہیں ہوگا۔ میاں نواز شریف صاحب کی تذلیل کرنا، اس کی سزا ادارے، قوم، سیاست سارے جھکائیں گے۔ اس کی وجہ کہ لاکھ اختلاف ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا اب اعزاز صاحب کہ نواز شریف صاحب میری پارٹی کے لیڈر ہیں، ہیڈ ہیں، اور میری ان سے وابستگی ہے تو میں اس لیے ان کی نہیں، میں نے پوری زندگی کے تجربے سے یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے نواز شریف ایک نعمت تھا جس کی قدر نہیں کی گئی۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ چونکہ گجرانوالہ ڈویژن سارئی کے پریزیڈنٹ ہیں، گجرانوالہ میں ابھی جو لوگ ہیں مسلم لیگ نون مرکز میں بھی اقتدار میں ہے، صوبے میں مریم نواز صاحبہ ظاہر چلا رہی ہیں، تو کیا لوگ جو گراؤنڈ کے اوپر ہیں یہ خوش ہیں مسلم لیگ نون کی میں پہلے اپنی بات مکمل کر رہا جی تھا، میں نے کہا کہ وہ اس ملک کے پاس ایک نعمت تھے، 13 سے 18 انہوں نے پاکستان کو مختلف اینگل سے ٹریک پہ چڑھانے کی کوشش کی۔ اس کی اکانومی درست ہو رہی تھی، اس کی سیاسی پالیسیاں درست، بلوچستان کے معاملات، کے وہاں جو مختلف لڑائیاں پراکسی وار ہو رہی ہیں، ان کو ساری چیزوں کو نواز شریف صاحب ہینڈل کر رہے تھے، اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ کا جو ریلیشن خراب ہو چکا تھا ماضی میں، اس کو بھی درست سمت کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ اس وقت کی سپریم کورٹ نے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے جو نواز شریف صاحب کو نکالا، جب تک کھلے دل سے پورا نظام وہاں سے نہیں چلے گا اور آج کے دن تک کا فیصلہ نہیں کرے گا، پاکستان کی سیاسی سمت اب کبھی بھی درست نہیں ہو سکتی۔ میرا یہ پوائنٹ، اب گورنمنٹ ہماری ہے یا نہیں، یہ اعزاز صاحب آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ آج کے زمانے میں لوگ گلوبل ولیج میں ہیں، انٹرنیٹ پہ ویل کنیکٹڈ ہیں، یہ کسی سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ گئی، اب کوئی چیز چھپتی نہیں ہے، تو ہم بجائے کہ جھوٹ بولیں، جھوٹ کا دفاع کریں، اس سے بہتر ہے کہ ہمیں سچائی کی طرف جانا چاہیے۔ اچھا یہ بتائیں، آپ سچائی کی بات کر رہے ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمیں تو گراؤنڈ پہ فیل ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے بارے میں اچھے سینٹیمنٹ لوگوں میں نہیں ہے، کیا یہ درست ہے گجرانوالہ ڈویژن کے حوالے سے میں دیکھیں، بات میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ نے 5 سال بعد بھی اپوزیشن میں جانا ہے، کروں؟ تو ہمیں آج ہی اس حکومت کو، اس مینڈیٹ کو ختم کر دینا چاہیے تھا۔ ہمیں اب فیئر اینڈ فری الیکشن میں جانا چاہیے، چاہے ہم ہار جائیں، کوئی بات نہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں آج ہم ہار جائیں، ہمارے مخالف اسمبلیوں میں آ جائیں، وہ اتنے نالائق، اتنے سیاست سے نابالغ ہیں، ان کے پاس ڈیلیور کرنے کی کیپیسٹی نہیں، 2 سال بعد پاکستانی قوم سر پہ چیخیں مار کے پی ایم ایل این کو واپس بلائے گی، اور مسلم لیگ نون اس سے بڑی مقبولیت کے ساتھ واپس آئے گی۔ لیکن اگر میں آج کی بات کروں تو آج ہم مائنس میں ہیں۔ تو فیوچر پہ تو اثر پڑے گا اگر آج آپ 5 سال پورے کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے کہا نا کہ آج 5 سال بھی مائنس میں ہے، 5 سال بعد الیکشن کرائیں پھر مائنس میں، میں تو کم سے کم ذہنی طور پہ پریپیئر ہوں کہ آپ اس وقت بھی عوامی سطح پہ مائنس میں ہیں، اور آنے والے 5 سال بعد میں ایک تھوڑی سی ایک بات اضافہ کر دوں۔ اعزاز صاحب، میں جا رہا تھا اپنا استنبول سے واپس پاکستان آ رہا تھا، تو میں جہاز میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد میں نے مسلح کلوز کیا تو وہ میں جو پی آئی کا کرو اسے دینے لگا، تو مجھے کوئی ایجنٹ آدمی تھے، کوئی غالباً 55-60 سال، ان کی 60 سال عمر ہوگی میرے خیال کے مطابق، تو وہ مجھے پوچھتے ہیں، پی آئی اے کی وردی میں ہیں، مجھے پوچھتے ہیں کہ سر آپ 45 والے ایم این اے یا 47 والے ایم این اے؟ تو یہ بات میرے لیے انتہائی شرمناک تھی۔ میں 10 سال پارلیمنٹ کا ممبر رہا ہوں، میں پوری دنیا میں جاتا ہوں، آج تک کبھی کسی نے پارلیمنٹیرین کو یہ نہیں پوچھا تھا۔ پارلیمنٹیرین کی اتنی بڑی رسپیکٹ سمجھی جاتی تھی۔ میں نے کہا کہ ایک گورنمنٹ، ایک ادارے کا ملازم سرکاری، وہ آپ کو پوچھ رہا ہے کہ آپ 45 والے ایم این اے یا 47 والے ہیں۔ تو یہ بات مریم نواز صاحبہ کو نہیں کوئی بتا رہا، کوئی شہباز شریف صاحب کو نہیں بتا رہا، کوئی نواز شریف صاحب کو نہیں بتا رہا؟ دیکھیے، بات یہ کہ پتہ تو سب کو ہے، اب چوائس کوئی نہیں ہے ہم لوگ کے پاس۔
رضا صاحب کسی نظام کے پاس چوائس نہیں ہے. یہاں انا کی جنگ لگ گئی ہے. وہ انا کی جنگ جو ہے نا اس میں پوری قوم، پورا نظام، پوری معیشت تباہ ہو رہی ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے. مشرف نے اپنی انا میں اربوں ڈالر کا پاکستان کو نقصان پہنچایا. لاکھوں لوگ دہشت گردی کی آڑ میں شہید ہو گئے، دونوں طرف سے، پرائیویٹ بھی اور سرکاری بھی. اچھا لڑنے والا بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، مارنے والا اور مرنے والا دونوں کلمہ پڑھ رہے ہیں. آپ کس کو درست کہیں گے؟ کسی نے مشرف یا اس کے فیصلوں کے خلاف کسی نے کوئی کورٹ مارشل کیا ہے؟ کسی نے اس کو سزا دی ہے؟ یہ دیکھیں پاکستان کی تاریخ بڑی تلخ ہے. جنرل ضیاء الحق صاحب نے جب افغانستان کا فیصلہ کیا تھا جہاد کا، تو جو بچے وہاں لڑے ان کو واپسی پہ کیا اعزاز دیا گیا؟ کیا ان کو تنخواہیں دی گئی؟ ان کو پینشن دی گئی؟ 10 سال بعد ان کو ٹیررسٹ قرار دے دیا گیا. یہ ہمیشہ تلخ تاریخ ہے. اب بھی وہی ہو رہا ہے. کیا یہ آئینی ترمیم مجھے بتائیں پارلیمنٹ کی یا عوام کی ضرورت تھی؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں انا کی جنگ ہے. وہ انا دو طرفوں میں لگی ہوئی ہے. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں بڑی تلخ باتیں کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس کی ذمہ داری آپ کی گورنمنٹ جو کہ آپ کی اپنی ہے. اس طرح کی باتیں چودھری نثار علی خان بھی کرتے رہے ہیں، شاید خاقان باسی بھی کافی حد تک کرتے رہے ہیں، جاوید ہاشمی بہت سخت باتیں کرتے رہے ہیں. تو یہ کوئی آپ کی قیادت سنتی نہیں ہے یہ باتیں، یا کیا معاملات ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کیونکہ اپنی پارٹی میں سردار ذوالفقار کھوسہ جیسے لوگ، جاوید ہاشمی جیسے لوگ، چودھری نثار صاحب جیسے، شاہدہ خان باسی، مفتاح اسماعیل، خواجہ سعد رفیق، بڑے وی انیبل لوگ، میں نے آہستہ آہستہ وہ سارے لوگ ٹوٹتے بکھرتے دیکھے ہیں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سوچنے کی کیپیسٹی جونیئر بچوں تک آ گئی ہے. جب لیڈرشپ اپنے قریب جونیئر بچے رکھ لے گی نا سوچنے کے لیے، تو اس وقت پارٹی تباہی کے دہانے پہ چلی جائے گی. خدا صاحب یہ تلخ چیزیں ہیں. میں نے کہا کہ لیکن میرا یقین ہے کہ مسلم لیگ نے پاکستان کو بہت ڈلیور کیا. اس نے بڑے 3 دفعہ وزارت عظمیٰ قربان کی ہے. اس وقت میرا خیال ہے کہ ہماری لیڈرشپ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے حالات میں پھنس گئی، ایسے بمرے میں جہاں سے وہ نکلنا چاہ بھی رہی ہے لیکن نکل نہیں پا رہی. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اتنے وی انیبل آدمی ہیں، اتنے دور اندیش آدمی ہیں، پھر بھی وہ ان مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالیں گے. عابد بھائی بہت شکریہ آپ کا. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب حل نکالیں گے، آپ کی قیادت حل نکالے گی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کی پارٹی کی قیادت ہے، گجرات میں آپ کے مخالفین وہ کیبنٹ میں حصہ بنتے رہے ہیں، مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی، لیکن گجرات میں جو نون لیگ کے لوگ ہیں، آپ لوگوں کو انہوں نے کیبنٹ میں بھی حصہ نہیں بنایا. تو یہ ایک کنٹراڈکشنز تو ہیں. پھر یہ لوکل گورنمنٹ مضبوط نہیں کی، وہ بھی ایک بہت بڑا کنٹراڈکشن ہے. اذا صاحب دیکھیے میں نے کہا نا کہ میں نے نا اپنے حصے کا کام کیا ہے، اپنے لوگوں کے لیے بھی، اپنے ڈسٹرکٹ کے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے بھی. میں نے ڈسٹرکٹ کا الیکشن پاکستان کی تاریخ میں منفرد جیتا ہے. 74 سالوں سے یہ 2 گھرانوں کے اندر لڑائی تھی. 34 سال لگاتار چودھری برادران ضلع کونسل پہ قابض رہے ہیں، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جیتا. میں نے 13 میں سویپ کیا. جب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوئی تو 13 کا الیکشن میں نے سویپ کر دیا. 18 میں اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ ہوئی تو ہم ڈسٹرکٹ ہار گئے، میں اکیلا جیت گیا. 24 میں میرے سمیت سارے ہی پوری پی ایم ایل این واش ہو گئی. دیکھیں یہ بات جو ہے نا یہ بڑی سوچنے والی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی گجرات میں پی ایم ایل این کو چودھری برادران کے مقابلے میں یا پیپل پارٹی کے مقابلے میں اپنی جماعت کو اسٹرینتھن نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، انہوں نے اس طرح اس پہ نہیں کی. لیکن یہ میری ذات تو یہ کہ میں نے کبھی عہدہ منصب میں نے نہ اپنے خاندان کے لیے مانگا ہے، نہ اپنے لیے، نہ زندگی میں مانگنا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اللہ کا شکر ہے کہ میرا اپنا ایک کردار کہ میں ڈیولپمنٹ پہ یقین رکھتا ہوں، وہ پہلے بھی کرتا رہا ہوں، آئندہ بھی جب اللہ نے موقع دیا وہ کروں گا. پارٹی اپنے فیصلے خود کرتی ہے. میں نے کہا جب لیڈرشپ درست فیصلے کرتی ہے تو پارٹی اس کا درست نتیجہ لیتی ہے. اگر فرض کریں کہ خدا نہ خواستہ لیڈرشپ کے سوچنے میں کمی ہو یا وہ کوئی غلط فیصلہ کریں تو اس کی پوری پارٹی
سزا بھی بھگتتی ہے. تو نتیجہ جو ہے نا ان کے فیصلوں پہ ڈپینڈ کرتا ہوتا ہے. تو وہ دونوں سائڈ پہ کبھی وہ مثبت بھی آتا ہے کبھی منفی میں بھی آتا ہے. یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. عامر رضا بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم نکالا. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کوئی معلومات دینا چاہتے ہیں تو talkshock777@gmail.com پہ دیجیے.